अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफ़ज़लियत पर पहली सदी हिजरी से दलाइल दिए थे, जिसमें हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत असद बिन ज़रारा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत सैयदना अबू दरदा, हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत सैयदना इमाम हसन बिन अली, सैयदना अबू हुरैरा, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन बिन अली, हज़रत सैयदना इमाम मसरूक बिन अल-अजदा, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत सैयदना अबू जुहैफ़ा वहब बिन अब्दुल्लाह, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत सैयदना इमाम इब्राहीम नख़ई और हज़रत सैयदना इमाम शहर बिन हौशब रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। इनके दलाइल हमने दिए थे कि ये हज़रात अफ़ज़लियत शेखैन के कायल हैं और ये हज़रात हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम सहाबाए किराम पर फ़जीलत नहीं देते थे, बल्कि अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इनकी अफ़ज़लियत के कायल थे। आज हम आपके सामने दूसरी सदी हिजरी से दलाइल देंगे कि जो हज़रात हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफ़ज़लियत के कायल हैं। सबसे पहले है हज़रत सैयदना इमाम शाबी आमिर बिन शर्जील रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका विसाल है 104 हिजरी में, और ये ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने 500 सहाबाए किराम की ज़ियारत की है, यानी ये ताबईन में आते हैं। 500 सहाबाए किराम से मिले हैं और इनके बारे में तज़किरतुल हुफ़ाज़ में मौजूद है कि इनके पाए का फ़क़ीह बड़ी मुश्किल से मिलता था। सईद बिन अल-मुसय्यब, ताऊस, अता, हसन बसरी और मोहम्मद बिन सीरीन, इन तमाम जलील क़दर आइमा मुहद्दिसीन से ये बड़े फ़क़ीह थे। बहरहाल जामी बयानिल इल्म व फ़ज़लिही, इसमें नंबर है 2145। इसमें किताबों में एक चीज़ मौजूद है, अभी भी ये किताबों में मिल जाता है। बाज़ किताबों में इनके हवाले से लिखा होता है कि इनको इस चीज़ की वजह से बड़ी मलामत का सामना करना पड़ा कि ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफ़ज़ील के कायल थे, जबकि यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर तो मामला इसके बरअक्स है कि इमाम शाबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बज़ाते ख़ुद इस बात को झूठा करार दिया है। यानी इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं है कि ये तफ़ज़ील मौला अली के कायल थे और इस वजह से इनको किसी किस्म की कोई तान व तशनी का निशाना बनना पड़ा, ऐसा नहीं है। इमाम कज़्ज़बहु शाबिय्यु लिअन्न शाबिय्य यज़हबु इला तफ़ज़ील अबी बकर व इला अन्नहु अव्वलु मन अस्लम, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमाम शाबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बात को झूठा करार दिया है। मतलब मैं तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफ़ज़लियत का कायल नहीं हूँ, जबकि इमाम शाबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफ़ज़लियत के कायल हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे पहले इस्लाम लाने के कायल हैं। अब ये 500 सहाबाए किराम के ये शागिर्द हैं। इनके अगर असाज़ा की अगर फ़हरिस्त देखनी हो तो तहज़ीबुल कमाल में उसको मुलाहिज़ा किया जा सकता है कि ये कितने जलील क़दर सहाबाए किराम हैं जो उनके असाज़ा में आते हैं। और तहज़ीबुल कमाल के अंदर जो इनके असाज़ा किराम हैं उनके अंदर कई अहले बैत किराम भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इमाम हसन बिन अली, इमाम हुसैन बिन अली और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये तमाम अहबाब हैं जो तफ़ज़ील शेखैन यानी जो इनके शागिर्द थे और उनके शागिर्द इन सहाबाए किराम से पढ़कर तफ़ज़ील शेखैन के कायल थे। इसी तरह इसके बाद हज़रत सैयदना इमाम ताऊस बिन कैसान रहमतुल्लाहि ताला, जिनका विसाल 106 हिजरी में है, आप हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत ज़ैद बिन अरकम, हज़रत इब्न अब्बास और बहुत सारे सहाबाए किराम हैं जिनसे इन्होंने इल्म दीन हासिल किया है, इल्म सीखा है।
رضواناللہ تعالی علیہم اجمعین، تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ اب ان کا کیا عقیدہ ہے؟ شرح اصول الاعتقاد رقم 2323۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی فضیلت یہ سنت کے قبیل سے ہے، ان چیزوں کی پہچان یہ سنت کے قبیل سے ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 110 ہجری، ان کے حوالے سے امام ذہبی نے لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی یہ کبیر الشان تھے اور رفیع الذکر تھے، اور علم اور عمل کے اندر ایک بڑا پہاڑ تھے۔ رأساً فی العلم والعمل، علم و عمل کے اعتبار سے، دونوں کے اعتبار سے یہ مرکز اور محبر تھے، اور ایک بہت بڑا نام تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب شرح اصول اعتقاد کے اندر بھی ان کا یہ مطلب موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو آپ نے جس چیز کے عقیدے کی وضاحت کی وہ یہی تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضل ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 117 ہجری، تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ امام ابو الملیح فرماتے ہیں کہ میں نے میمون بن مہران سے افضل کسی بندے کو دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی علم و عمل کے اعتبار سے یہ اتنا بڑا قد ہے کہ جس کے علم و فضل کا اندازہ لگانا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب ان کے حوالے سے کیا ہے؟ السنہ کے اندر، کتاب السنہ کے اندر امام خلال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی یہ موجود ہے، تاریخ مدینہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، دمشق کے اندر۔ حضرت میمون بن مہران سے سوال ہوا کہ شیخین افضل ہیں یا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں افضل ہیں یا تمام صحابہ کرام میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ اب آپ نے جب یہ بات سنی، اس کلمہ کے سنتے ہی ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ وہ عصا مبارک جو لاٹھی تھی وہ ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ فرمایا کہ مجھے گمان نہ تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ ابو بکر و عمر کے برابر کسی اور بندے کو بتائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول مبارک سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، یہ ویسے صحابی رسول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے من فضل علی ابی بکر و عمر احدم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بندہ ابو بکر اور عمر پر نبی علیہ السلام کے کسی بھی دوسرے صحابی کو فضیلت دے، فرمایا کہ اس نے مہاجرین اور انصار کو عیب لگایا ہے، وطعن علی اصحاب النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اور اس بندے نے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے اوپر طعن کیا ہے۔ یعنی اصحاب رسول کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی افضلیت ہے۔ یہ جو میں نے ابھی عبارت پیش کی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 اور نمبر ہے 832۔ اسی طرح شرح اصول اعتقاد اہل سنہ اسی طرح فضائل الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 رقم الحدیث 2139۔ اس طرح فضائل ابی بکر امام اشاری نے اس کو لکھا ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، اور امام حسبی نے مجموع الزوائد کے اندر اس کو لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 ہے، اور نمبر ہے 14363۔ اب امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی، اگلا حوالہ سن لیجیے، المتوفی 124 ہجری، امیر المؤمنین حضرت سیدنا امام عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ راشد ہیں، جن کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے بڑھ کر کسی بندے کو حدیث کا علم رکھنے والا نہیں دیکھا، یہ اتنا بڑا نام ہے۔ امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ اب ان کا کیا عقیدہ ہے؟ فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں من فضل ابی بکر انہ، اب یہ اسی عقیدے کی وضاحت ہے جو امام ابن شہاب زہری کا ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر فضیلت والا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک لمحہ بھی شک نہیں کیا۔
اس کے بعد حوالہ ہے امام یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا المتوفیٰ 143 ہجری 143۔ امام ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مدینہ منورہ میں یحییٰ بن سعید سے بڑھ کر کوئی بڑا فقیہ آیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح امام یحییٰ القطان فرماتے ہیں کہ علم و فضل کے اندر یحییٰ بن سعید یہ تو امام زہری سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کا علم کے اندر اتنا کمال ہے۔ اور یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا یہ تذکرۃ الحفاظ سے پیش کیا۔ اب یہ کیا فرماتے ہیں شرح اصول اعتقاد کے اندر، یہ موجود ہے 2609 پہ، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس بھی صحابی رسول سے ملاقات کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ایک صحابی رسول کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اندر کسی قسم کا اختلاف کیا ہو۔ انما کان الاختلاف فی علی و عثمان، کہتے ہیں کہ اگر اختلاف تھا تو وہ صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں تھا کہ ان دونوں میں سے تیسرے نمبر پر کون ہے اور چوتھے نمبر پر کون ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب یہاں پر امام یحییٰ بن سعید الانصاری المتوفیٰ 143 ہجری کی اگر میں اساتذہ کرام کی لمبی لسٹ اگر آپ کے سامنے پیش کروں نا تو یہ وقت بہت کم ہے۔ امام اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت سیدنا امام یعنی صحابی رسول ہے، انس بن مالک، بشیر بن نحیک، بشر بن یسار، اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہو تو آپ تہذیب الکمال رقم 6836 پر آپ کے اساتذہ کی لسٹ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب حضرت امام نفس الزکیہ بن عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین المتوفیٰ 145 145 ہجری، علامہ زرقنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نفس الزکیہ بن عبداللہ محض سے جب حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ فرماتے کہ میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ یہ فضائل الصحابہ کے اندر امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام، المتوفیٰ 148 ہجری 148۔ آپ حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیے ہوئے تھے اور احادیث مبارکہ بھی آپ نے ان سے سنی ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے امام اعمش سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا اور سب سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والا اور سب سے زیادہ علم میراث کو جاننے والا ان سے بڑا نہیں دیکھا، یعنی وہ سب سے بڑا انہی کو ہی مانتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اب ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ امام اعمش فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہے، کثیر النوا یعنی ایک راوی ہے، مجھے تعجب ہے کہ کثیر النوا اور اس کے سوال کے بارے میں اس نے کوئی سوال کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں بارے میں بڑا تعجب ہے جو اس نے حضرت ابو جعفر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں سوال کیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ بندہ اس طرح کے سوال کر رہا ہے۔ اب ان دونوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ کی قسم اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہوتے تو ان سے تفضیلی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہرگز سوال نہ کیا جاتا۔ اس بندے نے سوال کیا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ فرماتا ہے کہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ بندہ کس طرح کے سوال کر رہا ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفضیل شیخین کے قائل تھے۔ یہ میں مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا معزز ناظرین، ہم آپ کے سامنے یہ حوالہ جات پیش کر رہے ہیں، یہ 16 لیکچر کے اندر یہ حوالہ جات ہوں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میرا ذہن ہے کہ کتب روافض سے شیعہ حضرات کی کتابوں سے بھی اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کر دیا جائے۔ التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 ہجری۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں امام جعفر بن محمد الصادق کا، امام جعفر صادق مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام
جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی بندے کو فقیہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے فرماتے ہیں وَكَانَ مِن سَادَاتِ أَهْلِ الْبَيْتِ، اچھا بل ترجمہ سن لیجیے، خلاصہ مفہوم۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر بن محمد الصادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اہل بیت کرام کے سادات میں سے تھے اور اہل علم اور فضل میں سے تھے، اور نہایت سخی تھے، خلافت کے لیے مناسب تھے، اور ان کے فضائل، علم، شرف اور مناقب یہ بہت زیادہ ہیں۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ فضائل الصحابہ کے اندر امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کتاب میں نے کل آپ کو شاید ویڈیو میں دکھا دی تھی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سالم سے روایت ہے کہ میں حضرت امام ابو جعفر یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جعفر یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، بے شک میں ابو بکر اور عمر کو دوست رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ اگر ان کا غیر ان سے افضل ہے تو قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب نہ فرمانا۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے، باقی جو تفصیلی روایت ہے وہ کل میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر چکا ہوں۔ یہاں پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے فضائل الخلفاء الراشدین، وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ مناظر اسلام علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس کے آخر میں یہ عربی رسالہ اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا فضائل الصحابہ جو امام دارقطنی کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے دکھائی ہے، اور اس میں نمبر ہے 32 اور 33۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 150 ہجری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقہ کے اندر تمام لوگ امام صاحب کے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محتاج ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے ایک فاضل دوست نے بڑی مفصل تحقیق کی ہوئی ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو اس تحقیق کو حوالہ جات کی صورت میں اپنی ویڈیو میں بیان کر دوں گا۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ امامت کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، ظاہر بالاتفاق امام ہیں، عالم باعمل تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، اور جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے۔ بادشاہوں کے تحفے، تحائف، نذرانے، کوئی بھی چیز ان کی طرف سے آتی، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام صاحب قبول ہی نہیں کرتے تھے، ظاہر یہ دنیا کا مال ہے۔ اب ان کا عقیدہ الوصیہ مع الشرح صفحہ نمبر 14 ہے، اور النور اللامع جو کلمی نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 19 ہے۔ اس میں ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد اس امت میں جو سب سے زیادہ افضل بندہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد نام حوالہ ہے امام ابو عمر الاوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا المتوفی 157 ہجری 157۔ اب اس میں ہے، اب جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ السنہ جو امام خلال کی ہے، صفحہ رقم ہے 551۔ اس میں ہے کہ ایک راوی ہے مبشر، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ حضرت عثمان افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ حضرت عثمان یعنی امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی۔ اب اس کو حوالہ کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حوالہ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت شیخین افضل ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ افضل ہیں۔ اب کوئی بندہ بھی یہ سوال نہیں کرے گا کہ شیخین افضل ہیں یا حضرت عثمان افضل ہیں، اس مسئلے کے اندر تو اختلاف نہیں کرے گا۔ جو بندہ اختلاف کرے گا وہ تو کرے گا یا تو کرے گا شیخین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ان میں کرے گا، اور کسی چیز کے اندر تو اختلاف نہیں کرے گا۔ اب اس بندے نے سوال وہ رکھا کہ پہلے جو دو ہیں شیخین کریمین ان کے بارے میں تو مسئلہ ہی نہیں تھا، جہاں پہ اختلاف تھا اس نے صرف وہی چیز سامنے رکھی۔
اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس بندے کے ذہن میں ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیخین سے بھی افضل ہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ تو جہاں پہ اختلاف تھا یعنی 3 نمبر اور 4 نمبر، ہر تیسرے خلیفہ کے اندر اور چوتھے خلیفہ کے اندر، کہ جہاں پر ان دونوں میں افضل کون ہے، پہلے کے تو افضلیت کے وہ قائل تھے۔ اس کے بعد امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 160 ہجری 160 ہجری، جن کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں ہے، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ امام شعبہ جو ہے یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر امام شعبہ نہ آنا ہوتے تو عراق کے اندر جو عراق ملک ہے اس کے اندر علم حدیث رائج نہ ہو پاتا، یعنی وہاں پر علم حدیث کی ترویج اور اشاعت کی ہے، اگر ہوئی ہے تو امام شعبہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ما ادرکت احدا ممن كنا ناخذ منه يفضل على ابی بکر وعمر بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفوائد المنتقات، رقم ہے 36۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جس بندے کو بھی دیکھا اور میں نے جس بندے سے بھی علم حاصل کیا، ہر بندے کا ایک ہی عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت دیتا تھا۔ ظاہر نبی علیہ السلام تو نبی ہیں، تو ان کے بعد ان کے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔ اب امام شعبہ کے اگر اساتذہ اگر میں نکالوں تو یہ ٹائم جو ہے نا یہ لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 161 161 ہجری، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے 1001 شیوخ سے مشائخ سے علم حاصل کیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بندہ بھی امام سفیان ثوری کے برابر کا نہیں ملا۔ اب ان کا کیا عقیدہ ہے؟ شرح اصول اعتقاد کے اندر ہے اور اصول السنہ کے اندر یہ رقم ہے 104، اور شرح اصول اعتقاد کے اندر اس کا نمبر ہے 2617۔ اس کے اندر ہے کہ من فضل علی ابی بکر و عمر، کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی جس بندے نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی اور کو فضیلت دی، فقد آباہما، اس بندے نے ان دونوں شخصیات کو عیب لگایا ہے۔ ان کا بھی عقیدہ بالکل واضح ہے۔ اس طرح امام شریک بن عبداللہ نخعی رحمۃ اللہ تعالی، جو میں نے اوپر حوالہ پیش کیا شرح اصول الاعتقاد کا اور اصول السنہ کا، یہی حوالہ نیچے ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام شریک بن عبداللہ نخعی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی ایک راوی ہے ابراہیم بن اعین، اس نے شریک سے سوال کرتے ہوئے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کہتا تھا کہ کسی بندے کو بھی کسی دوسرے بندے پر فضیلت نہیں ہے، تو قاضی شریک رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ایسا شخص تو بے وقوف ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر امت پر افضلیت نہ دے۔ آپ نے فرمایا کہ ھذا احمق، یہ تو بندہ ہی بڑا بے وقوف ہے جو کہتا ہے کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے سے افضل نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، آپ اسی عقیدے کے حامل تھے اور اسی چیز کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے امام حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 179 ہجری 169 ہجری، جس کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے زمانہ میں لوگوں کے 4 امام ہوئے ہیں، نمبر 1 سفیان ثوری، نمبر 2 امام مالک، نمبر 3 امام اوزاعی اور نمبر 4 امام حماد بن زید۔ یہ اتنا بڑا نام ہے۔ اب یہاں پر شرح اصول اعتقاد کے اندر ہے کہ اگر تو نے یہ خیال کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، ضرور تو نے یہ گمان کیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ خیانت کرنے والے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصحاب رسول کی افضلیت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ چلو اس کے بعد ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 179 ہجری، جن کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک اور ابن عیینہ نہ ہوتے تو ملک حجاز سے علم ختم ہو جاتا۔ ابو مصعب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ جب تک 70 شیوخ سے 70 اساتذہ کرام سے 70 مشائخ سے فتویٰ نویسی میں میری اہلیت کی شہادت نہیں دی، یعنی 70 علماء مشائخ نے جب تک میرے فتوی نویسی کی اہلیت کی شہادت نہیں دی، گواہی نہیں دی کہ اب تو فتویٰ دینے کے قابل ہو گئے،
فرماتے ہیں جب تک 70 مشائخ نے اس چیز کی گواہی نہیں دی اس وقت تک میں نے کبھی فتویٰ نہیں دیا، اتنا محتاط بندہ تھا، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں فضائل الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194، نمبر ہے 2141، یہاں پر ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آگے ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی، ان کے حوالے سے تزکیۃ الحفاظ میں امام اسماعیل بن عیاش کا بیان ہے کہ روئے زمین پر عبداللہ بن مبارک جیسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ میں نے 4000 اساتذہ کرام سے علم حاصل کیے۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ شرح اصول الاعتقاد سے ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت نہ دے تو وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس بندے سے پھر جفا کی جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اس کے بعد ہے امام یزید بن زریع رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 182 ہجری۔ امام ابو حاتم نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یزید بن زریع یہ تو بصرہ کا ایک پھول تھا، اور ان کا حفظ اور اس کی جو مضبوطی ہے، ان کا اس حفظ کو یاد رکھنا، ان کا متقن ہونا، اتقان جو ہے، فرماتے وہ بڑا ہی تعجب والا تھا، اتنے بلا کے حافظے کا یہ بندہ تھا۔ اب یہ السنہ کے اندر امام خلال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رقم ہے 588 588، یقول خیر هذه الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ امام یزید بن زریع اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ اس امت کے بہترین لوگ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر حضرت عمر ہیں، اور ان کے بعد حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کے بعد امام ابراہیم بن محمد ابو اسحاق فراری الکوفی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 186 ہجری 186 ہجری۔ اب جامع بیان العلم و فضلہ، اس کے اندر ہے ابراہیم بن محمد عیسیٰ بن یونس اور مخلد بن حسین افضلیت کے معاملے میں کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی، یعنی افضلیت کے معاملے میں اس ترتیب کو رکھا کرتے تھے۔ امام عیسیٰ بن یونس کوفی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 187 ہجری، جس کے بارے میں امام وقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس بندے نے علم کو زیر کر لیا ہے، علم کی جو منزلیں ہیں نا یہ امام عیسیٰ بن یونس کوفی نے وہ طے کر لی ہیں۔ احمد کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یونس نے 45 جنگوں میں شرکت کی، اور 45 ہی اس بندے نے حج کی ہیں، تزکیۃ الحفاظ سے۔ اب جو میں نے اوپر حوالہ پیش کیا ہے، ابراہیم بن محمد عیسیٰ بن یونس اور مخلد بن حسین، یہ افضلیت کے معاملے میں یہی کہا کرتے تھے، امام عیسیٰ بن یونس یہی ہے۔ اور اسی طرح امام مخلد بن حسین ازدی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 191 ہجری، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ الکاشف کے اندر امام زابی رحمۃ اللہ تعالی نے امام مخلد بن حسین کے حوالے سے لکھا ہے، ثقہ کامل العقل، یہ بندہ ثقہ ہے اور اس کی عقل بھی وہ کامل تھی۔ اس کے بعد نام آتا ہے امام ابو بکر بن عیاش کوفی رحمۃ اللہ تعالی کا المتوفی 193 ہجری 193 ہجری۔ اس کے بارے میں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک وہ ہیں جن کے بارے میں محدثین فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بارے میں یہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عیاش سے بڑھ کر سنت کی اتباع کرنے والا اور سنت کی طرف جلدی کرنے والا کوئی بندہ ہی نہیں دیکھا۔ اب ان کا عقیدہ کہ شرح اصول الاعتقاد کے اندر حوالہ موجود ہے، کان ابن المبارک یعظم، یعنی حضرت امام عبداللہ بن مبارک حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابو بکر بن عیاش کی نہایت تعظیم کرتے تھے۔ اگر وہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل نہ ہوتے تو ابن مبارک نے ان لوگوں کی تعظیم کرنی ہی نہیں تھی۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے امام یحییٰ بن سعید القطان البصری رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 198 ہجری 198 ہجری۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ بن سعید جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ بہرحال تزکیۃ الحفاظ میں تو یہ بھی موجود ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام ہیں۔ السنہ کے اندر امام ابن خلال رحمۃ اللہ تعالی رقم ہے، نمبر ہے 512۔ اب ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کی افضلیت پر یہ رائے تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، اس کے بعد امام سفیان ثوری خاموش ہو جاتے۔ امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ رائے امام یحییٰ بن سعید القطان کی بھی تھی،
یعنی وہ بھی اس چیز کے قائل تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ صحابہ کرام کے اندر اس چیز میں مسئلہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ باقی شیخین کی جو فضیلت ہے وہ تو جمہور کا پھر موقف ہے۔ اس کے بعد آخری حوالہ ہے حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ الکوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے علم کا جتنا ذخیرہ امام عیینہ کے پاس دیکھا ہے نا، کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں دیکھا، اور میں نے ان سے بڑھ کر فتویٰ سے احتیاط برتنے والا، گریز کرنے والا بندہ نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان سے حدیث کی اچھی تفسیر کرنے والا کوئی بندہ دیکھا ہے۔ یعنی وہ حدیث مبارکہ کے اتنے بڑے عالم تھے۔ شرح اصول اعتقاد رقم ہے 316، ان کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بقیہ تمام صحابہ کرام کے اوپر مقدم مانا جائے، یعنی ان کی افضلیت کا عقیدہ رکھا جائے۔ یہ کچھ حوالہ جات جن تک میری رسائی ہو سکی